अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ, मीनिंग एंड स्कोप। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल लॉ, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ के ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी जो मुख्तलिफ इकसाम हैं उनके ऊपर भी बात होगी, और उससे रेलिवेंट जो बाकी चीज़ें आएंगी उनके ऊपर भी जो है हम गुफ्तगू करेंगे। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं इंटरनेशनल लॉ विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, हमारा बुनियादी टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ, लेकिन इससे पहले कि हम बरह रास्त इंटरनेशनल लॉ के ऊपर बात करें, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ लॉ, मीनिंग ऑफ लॉ क्या है, लॉ का जो है उसका मफहूम क्या है। द वर्ड लॉ इज डिराइव्ड फ्राम द जर्मन वर्ड लैग विच मीन्स इवन, इक्वल, समथिंग फिक्स्ड और अनचेंजिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो लॉ है, द टर्म लॉ जो है बेसिकली ये जर्मन वर्ड लैग से जो है इसको डिराइव किया गया है। और लैग का मतलब क्या है? इवन, इक्वल, समथिंग फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग। तो जो चीज़ अनचेंजिंग हो, फिक्स्ड हो, इवन हो, इक्वल हो, वो जो है लैग उसका मतलब ये होता है। और लॉ की टर्म जो है वो लैग से ही ड्राइव की गई है। तो गोया लॉस जो होते हैं उनके अंदर क्या खसूसियत पाई जाती है? वो इवन होते हैं, इक्वल होते हैं, वो फिक्स होते हैं और अनचेंजेबल होते हैं। तो ये द वर्ड लैग जो है ये इसका मतलब है इवन, इक्वल, समथिंग फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल। इसी से जो है लॉ ड्राइव किया गया है। सालमन जो है वो लॉ की डेफिनेशन करते हुए कहता है, लॉ is the body of rules and regulations recognized and applied by the state in administration of justice। तो लॉ बेसिकली क्या है? लॉ जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन है, बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं। कौन से हैं? रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लॉस जो होते हैं कौन बनाता है? स्टेट। रिकग्नाइज्ड बाय द स्टेट, रियासत उनको तस्लीम करती है। यानी जिन रूल्स एंड रेगुलेशन को रियासत तस्लीम कर ले, चाहे वो मज़हब से उनका तल्लुक़ हो, चाहे उनका तल्लुक़ जो है वो सोशल वैल्यूज़ के साथ हो, रस्म व रवाज के साथ हो, अगर रियासत किसी रस्म व रवाज को रिकग्नाइज़ कर लेती है और उसको सोसाइटी के ऊपर अप्लाई कर देती है, तो वो रस्म व रवाज फिर कानून का दर्जा हासिल कर लेता है। इस तरह जो मज़हब के जो असूल व ज़वाबित हैं, जब रियासत उनको जो है रिकग्नाइज़ कर लेती है और लोगों के ऊपर अप्लाई कर देती है, अपनी बाउंड्रीज के अंदर उसको अप्लाई कर देती है, देन वो जो मजहबी असूल होगा वो क्या कहलाएगा? वो लॉ कहलाएगा। इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो बेसिकली जो इंसाफ के क़याम के लिए जो है या इंतज़ामी इंसाफ, नज़्म व नस्क को अंदर जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए रियासत जिन रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है डिज़ाइन करती है, फिर रिकग्नाइज़ करती है और उनको सोसाइटी के ऊपर अप्लाई कर देती है, तो दोस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड लॉ विच आर अप्लाइड, विच आर फार्मूलेटेड और अप्लाइड बाय द स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट बात इसमें पॉइंट ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि स्टेट की तरफ से दिए जाएंगे वो लॉस कहलाएंगे। दूसरे सोसाइटी की तरफ से अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाते हैं तो उनको लॉस नहीं कहा जा सकता। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फार्मूलेटेड, recognized and enforced by state to control the external acts of the individuals। तो ऐसे rules and regulations which are formulated, recognized and enforced by the state। तो एक बात तो क्लियर हुई कि लॉस जो हैं वो सिर्फ स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। लॉज आर फार्मूलेटेड बाय द स्टेट, इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट्स एंड अप्लाइड बाय द स्टेट। तो स्टेट के अलावा जो है किसी दूसरे अदारे को या किसी ग्रोह को या सोसाइटी को जो है लॉस बनाने का अख्तियार हासिल नहीं है। तो लॉस क्या हैं? फार्मूलेटेड बाय द स्टेट, recognized by the state, enforced by the state
ٹو کنٹرول دا ایکسٹرنل ایکٹس آف دا انڈیویجولس. بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس کو آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے. لاس بیسیکلی ہمارے جو ایکسٹرنل ایکٹس ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. ہمارے دو طرح کے ایکٹس ہوتے ہیں, ایک ایکسٹرنل ایکٹس ہوتے ہیں, دوسرے انٹرنل ایکٹس ہوتے ہیں. تو لاس جو ہیں وہ ہمارے ایکسٹرنل ایکٹس کو, ظاہری افعال کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. لاس کا ہمارے انٹرنل ایکٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, نہ ہمارے انٹرنل ایکٹس کے اوپر جو اسٹیٹ لاز ہوتے ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں. انٹرنل ایکٹس کیا ہے؟ ہماری فیلنگس ہیں. ہم کیا سوچ رہے ہیں, اچھا سوچ رہے ہیں, برا سوچ رہے ہیں, کسی کے خلاف سوچ رہے ہیں, کچھ سازش سوچ رہے ہیں, کسی کو نقصان پہنچانے کی ہم ذہنی طور پہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں. تو ریاست کو اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے. لیکن جب آپ اپنی فیلنگس کو, اپنے تھاٹس کو, جو آپ سوچ رکھے ہیں, آپ ان کو پریکٹس میں لاتے ہیں, اگر اس سے دوسروں کے رائٹس متاثر ہو رکھے ہوں, دوسروں کے حقوق کے متاثر ہونے کا خطرہ ہو, تو پھر ریاست جو ہے وہ ایکشن میں آتی ہے, اور پھر ریاست جو ہے وہ ہمارے ان ایکسٹرنل ایکٹس کے اوپر پابندی لگا دیتی ہے جو دوسروں کو, جن سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو, یا دوسروں کے جو رائٹس ہیں وہ متاثر ہوتے ہوں. تو جو سینکشنز ہیں, جو ایسی سینکشنز جو ہمارے ایکسٹرنل ایکٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں, وہ سینکشنز ہیں وہ بھی لاس کہلاتی ہیں, وہ لا کا درجہ رکھتی ہیں. اور یہ اتھارٹی صرف اور صرف اسٹیٹ کو حاصل ہے کہ وہ انڈیویجولس کے ایکشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور ان ایکشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے جن کا دوسروں سے تعلق ہوتا ہے, دوسروں کے رائٹ سے تعلق ہوتا ہے, دوسروں کی ڈیوٹیز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, ہم کوئی ایسا ایکشن نہیں کر سکتے جس سے کوئی شخص جو ہے جو اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہا ہو اس میں مداخلت ہو رہی ہو, یا اس کو ڈیوٹی سے روک رہا ہو. جو دوسروں کے رائٹس ہیں ہم ان کے اندر بھی مداخلت نہیں کر سکتے. تو ریاست ہمارے ان ایکشنز کو کنٹرول کرتی ہے جن کے ذریعے ہم دوسروں کے معاملات میں, دوسروں کے جو حقوق ہیں یا ان کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کے اندر جو ہے مداخلت کا سبب بنتے ہیں. آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو سلائیڈ ہے وہ کیا ہے؟ فیچرس آف لا. فیچرس آف لا میں کیا ہے؟ لاس آر کنسسٹنٹ آف 6 فیچرس. تو جو لاس ہوتے ہیں ان میں 6 خصوصیات پائی جاتی ہیں. تمام لاس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں یونیفارمیٹی. لاس کے اندر یونیفارمیٹی ہوتی ہے, وہ یونیفارم ہوتے ہیں. وہ ریاست کے تمام جو کلاسز ہوتی ہیں, چاہے وہ اپر کلاس ہو, لوور کلاس ہو, مڈل کلاس ہو, وہ فارمرز ہوں, وہ جو ہیں وہ سرمایہ دار ہوں, وہ فیوڈلز ہوں, ریاست کو اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا. تو ریاستی قوانین جو ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے یونیفارم ہوتے ہیں, یونیفارم پالیسیز ہوتی ہیں یہ, اور اس میں کسی قسم کی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی. دوسرا کیا ہے؟ یونیورسلٹی پائی جاتی ہے ان میں. لاسٹ میں ایک, اگر آپ تھوڑا سا اس کو ڈیپلی دیکھیں تو ہر ریاست جو ہے جو اپنے لاس بناتی ہے تو بیسک جو آبجیکٹیو ہے ہر ریاست کے لاس کا ایک ہی ہوتا ہے. مثلا وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے, وہ رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے, وہ لوگوں کے ایسے ایکشنز کے اوپر کنٹرول کرتی ہے جس سے دوسروں کے رائٹس متاثر ہوں, دوسروں کی زندگی متاثر ہو سکتی ہو, دوسروں کے جو ان کا جو رائٹ ٹو ٹریول ہے وہ اس کے اندر مداخلت ہو سکتی ہو. تو بیسیکلی لاس جو ہیں وہ ایک یونیورسلٹی پائی جاتی ہے. دنیا کی کوئی ایسی آپ کو عالمگیریت ہے, یہ دنیا کی کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے جہاں پہ لاس نہ ہو. پھر کیا ہے؟ ایکسٹرنلٹی ان میں پائی جاتی ہے, یہ ایکسٹرنل ایکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں. تمام لاس جو ہوتے ہیں ان کا بیسک جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ ہمارے ایکسٹرنل ایکشنز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ ہمیں لاز ہی ہمیں رائٹس دیتے ہیں, لاز ہی ہمیں ڈیوٹیز سے آگاہ کرتے ہیں, اور یہ لاز کے ذریعے ہی ہمارے رائٹس اور ڈیوٹیز کو پروٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے. مسٹ بی فارمولیٹڈ بائی دا اسٹیٹ. اور لاس جو ہیں یہ صرف اور صرف اسٹیٹ جو ہے وہ بنا سکتی ہے. اسٹیٹ کے علاوہ کسی دوسرے انڈیویجول کو یا کسی گروہ کو, کسی طبقے کو جو ہے, چاہے وہ طبقہ سوشل ہو, وہ اکنامک ہو, وہ ریلیجس ہو, اس کو لاس بنانے کی اتھارٹی حاصل نہیں ہے. یہ اتھارٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہے.
It is the duty of the state to formulate the laws, to enforce the laws and implement the laws. تو یہ ریاست کا کام ہے، یہ جو ہے وہ کسی پرائیویٹ فرم کا یا پرائیویٹ شخص کا کام نہیں ہے. تو لوگوں کو، ریاست کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے ریاست ہی لاس جو ہے وہ فارمولیٹ کر سکتی ہے. کسی دوسرے شخص کو ایسا اختیار جو ہے وہ نہیں ہوتا. نیکسٹ کیا ہے؟ سینکشنز. نمبر 6 جو فیچر ہے وہ ہے سینکشنز. تو لاس بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ لاس ہمارے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو لاس ہمارے صرف ان ایکشنز کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں جن کا دوسروں کے رائٹس کے ساتھ کنسرن ہوتا ہے اور دوسروں کے رائٹس اس سے متاثر ہو سکتے ہوں. لاز ہمیں ایسے کام سے نہیں روکتے جس سے ہمارے جو رائٹس ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور لاز ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. جو لاز ہماری جو لبرٹی ہے، جو ہماری آزادی ہے، جو ہمارے حقوق ہیں، جو بیسک ہمارے رائٹس ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. لاز ہمیں صرف ایسے ایکشن سے روکتے ہیں جس سے دوسروں کے رائٹس متاثر ہوتے ہوں، یا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شخص کی جان، مال اور عزت کی محافظ ہے. تو اسٹیٹ کسی شخص کو بھی یہ بھی اجازت نہیں دیتی، ریاست کے جو لاز ہیں، کہ کوئی شخص اپنی زندگی کو خود نقصان پہنچائے یا اپنی پراپرٹی کو نقصان پہنچائے یا وہ اپنی عزت کو نقصان پہنچائے، تو ریاست اس کو یہ بھی اجازت نہیں دیتی. تو ریاست جو کہ ہر شخص کی جو جان، زندگی ہے، اس کی جو پراپرٹی ہے، اس کی جو آنر ہے، ہر شخص کی محافظ ہے. تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کو نقصان پہنچاتا ہے یا اپنی پراپرٹی کو نقصان پہنچاتا ہے یا کوئی ایسا ایکشن کرتا ہے جس سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہو کہ اس کا تعلق صرف اس کی ذات کے ساتھ ہے، تو ریاست ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. تو ریاست ہمارے ایکشنز کو کنٹرول کرتی ہے، ایکسٹرنل ایکشنز کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس کے لیے ہمارے اوپر مختلف سینکشنز لگا دیتی ہے. مثلاً آپ آخری بات میں سمجھا کے آگے چلتا ہوں کہ ریاست کیا کرتی ہے کہ وہ جو ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بناتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جی گاڑی ہماری ہے اور ہماری مرضی ہے کہ ہم جتنی مرضی سپیڈ کے ساتھ چلائیں. نہیں، ریاست آپ کی جو سپیڈ لمٹ ہے وہ مقرر کر دیتی ہے کہ آپ اس سے زیادہ تیز گاڑی نہیں چلا سکتے. اس کے دو بیسیکلی مقصد ہیں. اگر آپ تیز ڈرائیونگ کریں گے تو اس سے ایک تو دوسروں کا زندگی کو نقصان ہو سکتا ہے، دوسروں کی پراپرٹی کو نقصان ہو سکتا ہے، ایک آپ کو بذات خود اپنی ذات کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو ریاست چونکہ آپ کی بھی محافظ ہے اور دوسروں کی زندگی کی بھی محافظ ہے، ریاست آپ کی پراپرٹی کی بھی محافظ ہے اور ریاست دوسروں کی پراپرٹی کی بھی محافظ ہے. لہٰذا ریاست آپ کو اس سپیڈ کے ساتھ گاڑی نہیں چلانے دے گی جس کے بارے میں ریاست یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس سے زیادہ سپیڈ ہوگی تو اس کی اپنی زندگی، اس کی اپنی پراپرٹی کو نقصان ہو سکتا ہے یا وہ دوسروں کی پراپرٹی کا نقصان کا سبب بن سکتا ہے. تو ریاست پھر آپ کو اس سے زیادہ سپیڈ پر گاڑی چلانے کے اوپر پابندی لگا دیتی ہے، سینکشنز لگا دیتی ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو بیسیکلی ان کا مقصد بھی جو ہے آپ کے جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں یا دوسروں کے جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اب ہم نیکسٹ آتے ہیں، اصل ہمارا ٹاپک ہے میننگ آف انٹرنیشنل لا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا میننگ آف انٹرنیشنل لا. انٹرنیشنل لاز کنسسٹ آف رولس اینڈ پرنسپلس گورننگ دا ریلیشنس اینڈ ڈیلنگ ود دا نیشنس ود ایچ ادر ایز ویل ایز دا ریلیشنس بٹوین اسٹیٹس اینڈ انڈیویجولس، دا ریلیشنس بٹوین انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. یہ اسٹوڈنٹس جنرل بات تو یہ ہے کہ لا جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں یا پھر رولز اینڈ پرنسپلز ہیں. لاس کیا ہیں؟ رولز اینڈ پرنسپل، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز جن کا مقصد ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں سے جن کا تعلق ہو تو وہ اس کے نیشنل لاس کہلاتے ہیں. لیکن ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز which are formulated to develop the relations between the independent and sovereign states، جن کا مقصد ہے انڈیپینڈنٹ اور ساورن اسٹیٹس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کو مینٹین کرنا، وہ انٹرنیشنل لاس کہلائیں گے. دو یا دو سے زائد ریاستوں کے درمیان جو ڈیلنگ ہوتی ہے، جو ریلیشن شپ ہوتی ہے، اس کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشن، جو پرنسپلس بنائے جاتے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو انٹرنیشنل لا کہیں گے. اور ایک ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں کے باہمی تعلق کو ڈیزائن کرنے کے لیے
ان کے تعلق کی نوعیت کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، وہ جو قوانین ہیں وہ نیشنل لاز کہلاتے ہیں۔ آگے دوبارہ دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل لا کنسسٹ آف رولس اینڈ پرنسپلس گورننگ دا ریلیشنس اینڈ ڈیلنگ آف نیشنس۔ تو جو انٹرنیشنل لاس ہوتے ہیں وہ بھی بیسیکلی رولس اینڈ ریگولیشنس ہوتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، گورننگ دا ریلیشنس اینڈ ڈیلنگس آف نیشنس۔ تو جو نیشنز ہیں، دو یا دو سے زائد نیشنز جو ہیں، قومیں ہیں یا اسٹیٹس ہیں، ان کے باہمی تعلق کو، ان کے جو انٹر ریلیشنس ہوتے ہیں ان کو گورن کرنے کے لیے جو رولس اینڈ ریگولیشن بنائے جاتے ہیں وہ کیا ہیں، وہ انٹرنیشنل لاس کہلاتے ہیں۔ آپ دوبارہ اس کو سمجھ لیجیے گا کہ ایسے قوانین جو دو مختلف ریاستوں کے درمیان تعلق کو مینٹین کرنے کے لیے بنایا جائیں، چاہے وہ تعلق سوشل ہو، وہ اکنامک ہو سکتا ہے، وہ پولیٹیکل ہو سکتا ہے، وہ ڈپلومیٹک ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے جو قوانین بنائے جائیں گے وہ انٹرنیشنل لاس کہلائیں گے۔ اور کسی ریاست کی حدود میں رہنے والے جو انڈیویجولز ہیں ان کے تعلق کو مینٹین کرنے کے لیے یا گورن کرنے کے لیے جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ لاس کہلائیں گے یا وہ نیشنل لاس کہلائیں گے۔ with each other as well as the relations between states and individuals۔ تو states and individuals کیا ہے، ایک ریاست کے شہری ہوں اور وہ دوسری ریاست میں رہ رہے ہوں۔ ہر وہ معاملہ انٹرنیشنل ہوتا ہے جس میں دو مختلف ریاستیں جو ہیں وہ فریق بن جاتی ہیں یا دو مختلف ریاستوں کے انڈیویجولز فریق بن جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ریاست کے شہری کسی نہ کسی کام کے لیے دوسری ریاستوں میں مقیم ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹورزم کے لیے گئے ہوں، ایجوکیشن کے لیے گئے ہوں، لیبر کے لیے گئے ہوں یا باقی کاموں کے لیے گئے ہوں۔ تو انڈیویجولز اور نیشنز یعنی کسی دوسری نیشن کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ جو تعلق ہوگا، انٹرنیشنل لا ان کو بھی جو ہے گورن کرتے ہیں۔ اینڈ ریلیشنس بٹوین انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، تو جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے فریق بھی اسٹیٹس ہی ہوتی ہیں۔ تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن اینڈ اسٹیٹ کے درمیان، جیسا UN ہے، تو UN اور مختلف جو اسٹیٹس ہیں ان کے درمیان جو ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جاتے ہیں، دوز رولز اینڈ ریگولیشنز آر آلسو کالڈ انٹرنیشنل لاس۔ آئیے نیکسٹ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، پھر مزید اس میں جو ہے وہ کلیئرٹی ہو جائے گی۔ میننگ آف انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل لا مینس اے باڈی آف جنرل پرنسپلس اینڈ اسپیسیفک رولس وچ آر بائنڈنگ اپان دا ممبرس آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے جس کو ہم عالمی برادری کہتے ہیں، تو اسٹیٹس آر دا ممبرس، نیشنز آر دا ممبرس آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کس سے بنتی ہے؟ نیشن سے بنتی ہے یا اسٹیٹ سے بنتی ہے؟ تو دوز رولز اینڈ ریگولیشنز یعنی وہ اصول و ضوابط، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان کے اوپر عمل کرنے کی پابند ہوتی ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان رولز اینڈ ریگولیشن کو انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے۔ تو ایسے رولز اینڈ ریگولیشن یا ایسے پرنسپلس وچ آر بائنڈنگ اپان دا ممبرس آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی ان دیئر میوچل ریلیشنز۔ تو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اپنے میوچل ریلیشن کے ساتھ جو اپنے میوچل ریلیشنز کو مینٹین کرنے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گی، وہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں وہ انٹرنیشنل لاس کہلاتے ہیں اور ریاستیں ان کی پابند ہوتی ہیں۔ آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اوپنہائم says that international law is the name for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by civilized states in their intercourse with each other۔ تو وہیں بات مختلف الفاظ کے ساتھ یہاں بھی ریپیٹ ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنل لا بیسیکلی کیا ہے؟ انٹرنیشنل لا از دا نیم فار دا باڈی آف کسٹمری اینڈ کنونشنل رولس۔ تو جو کسٹمری اینڈ کنونشنل جو رولس ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل جو اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کے لیے بنائے جاتے ہیں، وچ آر کنسیڈرڈ لیگلی بائنڈنگ بائی سیولائزڈ اسٹیٹس۔ یہاں پہ ٹرم استعمال ہوئی ہے سیولائزڈ اسٹیٹس، تو میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جو سیولائزڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں یا سیولائزڈ اسٹیٹ ہوتی ہیں، ایسی اسٹیٹس کو سیولائزڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے جو کسی رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق جو ہے وہ رہ رہی ہوں۔ تو
सिविलाइज स्टेट्स سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قوانین کا پابند بنا لیتی ہیں. تو جو سویلائز اسٹیٹس ہیں ان کے لیے ان کے جو انٹر ریلیشن شپ ہے، ان کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جاتے ہیں، جو کنونشنل ہوتے ہیں اور کسٹمری ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے. ان دیار انٹر کورس ود ایچ ادر، یعنی جو سویلائز اسٹیٹس ہیں، دنیا کی تمام ریاستیں جو ہیں جو انٹرنیشنل لاز کی پابند ہیں یا انٹرنیشنل لاز کو اپنے اوپر اپلائی کرتی ہیں، تو وہ سویلائز اسٹیٹس ہی شمار ہوں گی. اور ان کے جو باہمی تعلقات ہیں، پاکستان اور انڈیا کے درمیان ریلیشن شپ ہے، پاکستان افغانستان ہے، پاکستان امریکہ ہے، انڈیا اور امریکہ ہے، چائنا اور امریکہ ہے، چائنا اور انڈیا ہے. ہر اسٹیٹ کے دوسری اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں. تو ان کے لیے جو پرنسپلس بنائے جائیں گے، جو کنونشنل رولس بنائے جائیں گے، دیز کنونشنل رولس آر کالڈ انٹرنیشنل لا. تو ان کو انٹرنیشنل لاز جو ہے وہ کہا جائے گا. اس انٹرنیشنل لا ویک لا، یہ ایک ڈسکشن ہے کہ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ایک کمزور قانون ہے. تو اس بارے میں مختلف اوپینین پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ انٹرنیشنل لا کو انٹرنیشنل لا کا درجہ ہی نہیں دیتے، اور وہ کہتے ہیں یہ بیسیکلی مورل رولز ہیں، چند پرنسپلز ہیں جن کی حیثیت اخلاقی اصولوں کی ہوتی ہے. تو اخلاقی اصول وہ ہوتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ ان کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں. لیکن جو اسٹیٹ لاز ہوتے ہیں، ریاست جو قوانین بناتی ہے، ان کے پیچھے ایک باقاعدہ طور پہ اتھارٹی ہوتی ہے. اور جب کوئی انڈیویجول جو ہے اس اسٹیٹ لاز کے اوپر جو ہے عمل نہیں کرتا، تو ریاست کیا کرتی ہے؟ ریاست اس کو پکڑتی ہے اور اس کو سزا دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کو سزائے موت بھی دے سکتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ بھی اس کو دے سکتی ہے. تو وہ اسکول آف تھاٹ جو یہ کہتا ہے کہ دیئر از نو انٹرنیشنل لا، بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ ان لاز کے پیچھے کوئی ایسی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے جو کہ انٹرنیشنل لاز کو خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دے سکے. تو یہاں تک تو بات ان کی کسی حد تک جو ہے وہ ویلڈ ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی ایسی ایگزیکٹو باڈی نہیں ہے، کوئی ایسی لیجسلیٹو بھی نہیں ہے کہ جو قوانین بنائے اور اس طرح قوانین کو نافذ کرے جس طرح ریاست کے اندر نافذ کیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اس لیے وہ اس کو جو ہے وہ جواز بنا کر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ دیئر از نو انٹرنیشنل لا. جو لوگ انٹرنیشنل لا کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اٹ از کنٹروورشیل امنگ اسکالرس ویدر آئی ایل مینس انٹرنیشنل لا از اے لا اور ناٹ. تو یہ جو ہے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ کنٹروورشل ہے کہ کیا انٹرنیشنل لا ریئل انٹرنیشنل لا ہے، یہ نہیں ہے. اس میں جان آسٹن ہے اور پروفیسر ہالینڈ ہیں، آر ناٹ ولنگ ٹو کنسیڈر دا انٹرنیشنل لا ایز لا. تو جان آسٹن اور پروفیسر ہالینڈ جو ہیں وہ انٹرنیشنل لا کو ایز اے انٹرنیشنل لا کنسیڈر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بس مارل کچھ اصول ہیں کہ ریاستوں کی مرضی ہوتی ہے تو عمل کرتی ہیں، ریاستوں کی اگر مرضی نہیں ہوتی تو یا ریاستوں کو اس میں فائدہ نہیں ہوتا تو وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتی. تو جب کوئی اسٹیٹ ان کے اوپر عمل نہیں کرتی تو کوئی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے کوئی ایسی ایگزیکٹو نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کرنے والی ریاستوں کو اس طرح جو ہے وہ سزا دے سکے جس طرح کہ کوئی شخص ریاستی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس کو سزا دی جاتی ہے. تو لہٰذا وہ انٹرنیشنل لاز کو ایز اے انٹرنیشنل لا کنسیڈر نہیں کرتے. دوبارہ دیکھیے گا، آسٹن اینڈ ہالینڈ آر ناٹ ولنگ ٹو کنسیڈر دا آئی ایل ایز لا بیکاز اٹ از ناٹ بیکڈ بائی دا اتھارٹی آف اسٹیٹ، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی ریاستی طاقت نہیں ہوتی. اور اوپنہائم اور جے اسٹارک جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کنسیڈرڈ دا آئی ایل ایز لا. اوپنہائم اور جے اسٹارک جو ہیں وہ انٹرنیشنل لاز کو باقاعدہ طور پہ لا کا درجہ دیتے ہیں، ایون دو اٹ ہیز ناٹ بین فارمولیٹڈ بائی دا فارمل لیجسلیٹو اتھارٹی اینڈ انفورسڈ بائی دا ایگزیکٹو باڈی آف گورنمنٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کو اس طرح نہیں بنایا جاتا جس طرح ریاستی قوانین کو بنایا جاتا ہے، اور اس طرح نافذ بھی نہیں کیا جاتا جس طرح اسٹیٹ قوانین کو نافذ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے. انٹرنیشنل لا لاز ہوتے کیا ہیں؟ لاز کیا ہیں؟ وہ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جو دو افراد کے درمیان یا دو اسٹیٹس کے درمیان ریلیشنز قائم کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو اگر ریاستوں کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ قائم ہیں اور وہ کسی اصول اور ضابطے کے پابند ہیں،
تو پھر انٹرنیشنل لاس موجود ہیں، چاہے وہ ویک ہیں چاہے وہ اسٹرانگ ہیں، یہ ڈسکشن نہیں ہے۔ اگر ریاستیں اپنے باہمی معاملات کو طے کرنے کے لیے کچھ اپنے آپ کو کچھ اصولوں کا پابند بنا لیتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل لاز سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ ریاستی قوانین موجود ہیں، اگرچہ یہ اس طرح افیکٹو نہیں ہوتے جس طرح کے ریاستی قوانین ہیں، لیکن بین الاقوامی قوانین کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک جنرل سا قانون ہے کہ جب آپ ایک شخص ایک ریاست سے اپنی ریاست سے دوسری ریاست میں جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ مختلف رولز اینڈ ریگولیشن کو جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں اور وہ ان کا پابند ہوتا ہے۔ جب تک وہ رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق کام نہیں کرتا وہ دوسری ریاست میں انٹر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو ہے ظاہر ہے رولز اینڈ ریگولیشن موجود ہیں، ریاستوں کے درمیان جو ہے فضائی جو سفر ہوتا ہے اس کے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں۔ ریاستیں باقاعدہ طور پہ آپ کو ویزا پرمٹ دیتی ہیں، ریاستیں آپ کو لائسنس دیتی ہیں، تو یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں ہر شخص کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں اور ہر اسٹیٹ کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے رولز اینڈ ریگولیشن کی اس بنیاد کے اوپر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کا وجود ہے، لیکن وہ قدرے کمزور قوانین ہیں۔ نیکسٹ ہے کائنڈز آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ دیئر آر ٹو کائنڈز آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ دا فرسٹ ون از پبلک انٹرنیشنل لا اینڈ دا سیکنڈ ون از پرائیویٹ انٹرنیشنل لا۔ جو جے اسٹارک جو ہے جس کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا، تو وہ جو پبلک انٹرنیشنل لا ہیں اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جو پبلک انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں وہ صرف اسٹیٹس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں، یعنی دو ریاستوں کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے، جو ڈیلنگ ہوتی ہے، وہ پبلک انٹرنیشنل لاز کہلاتے ہیں۔ تو پبلک انٹرنیشنل لاز کیا کرتے ہیں؟ جو ساورن اسٹیٹس ہیں، جو نیشنل اسٹیٹس ہیں، ان کے جو میوچل ریلیشنز ہیں، پبلک انٹرنیشنل لا کا اطلاق ان کے اوپر ہوتا ہے۔ مثلا جو سفارتکاری ہوتی ہے اس کا تعلق ڈپلومیٹک لاز کے ساتھ ہوتا ہے، یا ایسے معاملات جس میں دونوں فریق ریاستیں ہوں، اسٹیٹس ہوں، اور ریاستوں کے جو آفیشیل ریلیشنز ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ پبلک لاز کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو پبلک لاز ہوتے ہیں وہ ساورن اسٹیٹس کے درمیان مختلف جو معاملات طے پاتے ہیں، وہ ڈپلومیٹک ہو سکتے ہیں، وہ پولیٹیکل ریلیشنز ہو سکتے ہیں، وہ اسٹیٹس کے درمیان جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ پبلک لاز کے تحت جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو پبلک لاز جو ہیں ان کا تعلق پبلک لاز جب تک اسٹیٹ ان کو ریکگنائز نہ کر لے ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو پبلک لاز کا مقصد یہ ہے کہ اس میں دونوں جو فریق ہوں گے وہ کیا ہیں؟ وہ اسٹیٹس ہوتی ہیں یا اسٹیٹس آفیشیل ہوتے ہیں۔ جہاں تک پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کا تعلق ہے، تو جو پرائیویٹ انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں یہ اس میں ایک فریق ایک ریاست کے انڈیویجولز ہوتے ہیں اور دوسری ریاست ہوتی ہے۔ مثلا پاکستان کے جو انڈیویجول جو ہیں وہ کسی کام کے لیے اگر سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، تو سعودی عرب کے اندر وہ تمام لوگ جو دوسرے ممالک سے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، سعودی گورنمنٹ ان کے ساتھ جن رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ ڈیل کرتی ہے وہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لاز کہلاتے ہیں۔ تو پرائیویٹ انٹرنیشنل لاز جو ہیں یہ ایسے اصولوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو ایک ریاست اپنی حدود میں رہنے والے جو غیر ملکی ہوتے ہیں ان کے معاملات کو طے کرنے کے لیے بناتی ہے۔ ایک ریاست غیر ملکیوں کو جو اس کی حدود میں آباد ہوتے ہیں، جیسے سعودی عرب کے اندر دنیا بھر کے جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں کے لوگ ہیں وہاں پہ اگر مقیم ہیں، تو سعودی گورنمنٹ اپنی حدود میں رہنے والے غیر ملکیوں کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گی وہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لاز کہلائیں گے۔ پرائیویٹ انٹرنیشنل لاز جو ہوتے ہیں وہ ہر ریاست کی جو لیجسلیچر ہوتی ہے وہ خود ڈیزائن کرتی ہے، جبکہ جو پبلک انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں وہ یا تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بنا رہی ہوتی ہیں، جیسے UNO یا جنرل اسمبلی بنا رہی ہوگی، یا پھر اسٹیٹس آپس میں بناتی ہیں۔ لیکن جب تک دونوں اسٹیٹس اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی، ریکگنائز نہیں کریں گی، جو پبلک انٹرنیشنل لاز ہیں ان کا اطلاق نفاذ نہیں ہوگا۔ لیکن جو پرائیویٹ انٹرنیشنل لاز ہیں ہر ریاست جو ہے جب بناتی ہے تو اس کا دوسری ریاست کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ دوسری ریاست جو ہے ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا کہ نہیں کرتی۔ تو جو پبلک انٹرنیشنل لاز ہیں وہ تمام ریاستوں کے لیے یکساں ہوتے ہیں۔ جو پرائیویٹ انٹرنیشنل لاز ہیں وہ جو ہیں وہ
ہر ریاست کے پرائیویٹ جو انٹرنیشنل لاز ہیں وہ دوسری ریاستوں سے مختلف ہوتے ہیں. مثلا سعودی عرب کے مختلف ہیں, پاکستان کے مختلف ہوں گے, امریکہ میں مختلف ہوں گے, فرانس میں, جرمنی میں, اٹلی میں, آسٹریلیا, انڈیا مختلف ہوں گے. تو پرائیویٹ انٹرنیشنل لاز ہر اسٹیٹ کے دوسری اسٹیٹ سے مختلف ہوتے ہیں, لیکن جو پبلک انٹرنیشنل لا ہیں وہ تمام ریاستوں کے لیے یکساں ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے اسکوپ آف انٹرنیشنل ریلیشنز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں, میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی بھی سبجیکٹ کے اسکوپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ویری سمپلی جو ہے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اسکوپ کے اندر آپ نے کیا ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اسکوپ کے اندر آپ نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس مضمون کے اندر, آپ اس سبجیکٹ کے اندر کون کون سے موضوعات کا مطالعہ کرتے ہیں. جتنے بھی موضوعات کا آپ اس میں مطالعہ کرتے ہیں وہ اس کا اسکوپ ہوتا ہے. تو یہ کون کون سے کیا کیا پڑھتے ہیں, جب آپ نے اس کی امپورٹنس بیان کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کیوں پڑھتے ہیں. تو اب ہم اس کو اسکوپ کو ڈسکس کر رہے ہیں, اسکوپ آف انٹرنیشنل لا. تو اس کا مطلب ہے کہ اسکوپ آف انٹرنیشنل لا جو ہے وہ اسٹیٹس کی کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کے اوپر جس کے اوپر یہ اپلائی ہوتے ہیں. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. انٹرنیشنل لا از امپارٹنٹ بیکاز اٹ کورز دا موسٹ امپارٹنٹ ایریاز سچ ایز دا ریفیوجی کرائسس, migration, sustainable development, and environmental problems. These traditional international law and limited boundaries wherein it covered the treaties among the states, conventions, and conventions. Dear students, جو انٹرنیشنل لا کا جو اسکوپ ہے وہ کیا کہتا ہے, جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کن کن موضوعات کا مطالعہ کرتا ہے, یا انٹرنیشنل لاز کا اپلائی جو ہے اس کا کہاں کہاں ہوتا ہے. تو کیا ہے, ریفیوجیز کرائسس, جب مختلف ممالک کے اندر جو ہے جنگ اگر شروع ہو جاتی ہے یا کوئی اور کرائسس ہو جاتا ہے تو ایک ریاست کے لوگ جو ہیں وہ دوسری ریاستوں میں مائیگریٹ ہو جاتے ہیں, ریفیوجیز کا اسٹیٹس ان کو مل جاتا ہے. تو اس سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, جس طرح افغانستان اور رشیا کی جب جنگ ہوئی یا امریکہ اور افغانستان کی جنگ ہوئی تو اس میں بہت سارے جو ریفیوجی تھے وہ پاکستان میں داخل ہو گئے یا کچھ ایران میں چلے گئے. اس طرح شام کے اندر جب کرائسس پیدا ہوا تو شام کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ دوسرے ملک میں چلے گئے. تو اس سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریفیوجیز, ان کے رائٹس کیا ہوتے ہیں, ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں. تو یہ انٹرنیشنل لا جو ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ان کے رائٹس اور ڈیوٹیز کیا ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے ریفیوجیز کے علاوہ یہ مائیگریشن کی بھی بات کرتا ہے کہ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جب مائیگریٹ کرتے ہیں, ان کی مائیگریشن ہوتی ہے تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں. اس طرح جو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, تو جو ورلڈ کمیونٹی ہے اس کے اندر جو ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے اوور آل یہ کہا جاتا ہے کہ اوور آل بیلنسڈ ڈیولپمنٹ ہو, تمام دنیا یکساں طور پہ ترقی کرے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا. تو سسٹینیبل جو ہے ڈیولپمنٹ وہ بھی ہونی چاہیے. اور انوائرمنٹل پرابلمس ہیں, جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے بہت ہی خوفناک جو ہے وہ سیلاب فلڈ آیا تھا. تو اس کی مختلف ریزنز میں سے یہ بھی تھی کہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, یہ کسی نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اس کی سزا پاکستان بھگت رہا ہے اور آنے والے وقت میں اور ملک بھی بھگت سکتے ہیں. تو جو انوائرمنٹل پرابلمس ہیں یہ بھی جو ہے انٹرنیشنل لا کا ایک بہت بڑا موضوع ہے. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس. تو اب انٹرنیشنل لا کے اندر جو اسکوپ, جب آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تو آپ پڑھیں گے کہ ہم اس میں کون کون سے موضوعات جو ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو اسٹڈی آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنس, اسٹڈی آف انٹرنیشنل آرگنائزیشن از دا میجر ٹاپک آف انٹرنیشنل لا. انٹرنیشنل لا کے اندر جو ہے آپ اسٹڈی آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کو پڑھتے ہیں, جیسے اسٹڈی آف UN ہے, لیگ آف نیشن ہے, سارک ہے, آسیان ہے, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, OIC ہے, عرب لیگ ہے. تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں اور ریجنل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں. تو ان کی اسٹڈی جو ہے وہ IL کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. نیکسٹ ہے انٹرنیشنل پرسنالٹی. انٹرنیشنل پرسنالٹیز کا آپ اس میں مطالعہ کرتے ہیں. انٹرنیشنل پرسنالٹیز سے مراد وہ تمام جو ہیں وہ ادارے ہیں جن کے اوپر انٹرنیشنل لا کی طرف سے کچھ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں. تو
بہت ساری انٹرنیشنل پرسنالٹیز میں چیزیں شامل ہیں، لیکن اسٹیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ انٹرنیشنل پرسنالٹی. تو ریاست جو ہے وہیں سب سے اہم جو ہے وہ انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے. تو انٹرنیشنل اسٹیٹ ایز اے انٹرنیشنل پرسنالٹی جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کا ایک بہت بڑا موضوع ہے. تو اس کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں، اسٹیٹ کیا ہے اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ کیا ہیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنس کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں اور اس کے لیے کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہو سکتے ہیں. تو اسٹیٹ کے رائٹس کیا ہیں، ان کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں، ریاستوں کے درمیان ریاستیں کیا کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی. تو یہ ساری جو ہیں ہمسایہ ریاستوں کے ساتھ باؤنڈریز کا تعین کیسے کیا جاتا ہے. تو یہ اسٹیٹ جو ہیں یہ بھی انٹرنیشنل لا کا بہت بڑا موضوع ہیں. نیکسٹ ہے ریکگنیشن آف نیو اسٹیٹس اینڈ نیو گورنمنٹس. جب جو ہے وہ کوئی نئی ریاست وجود میں آتی ہے، جیسے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا، یا 16 دسمبر 1971 کو جو ہے بنگلہ دیش کا قیام آیا. تو نئی اسٹیٹس جب وجود میں آتی ہیں تو ان کو عالمی برادری کا حصہ بننے کے لیے ان کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ ان کو باقی دنیا ریکگنائز کرے. تو وہ جو پرنسپلس آف ریکگنیشن ہیں وہ انٹرنیشنل لا ہیں. تو انٹرنیشنل لاس کے اندر جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ ریاستیں کس طرح ایک دوسرے کو ریکگنائز کرتی ہیں. جیسا ہم پڑھتے ہیں کہ پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے ریکگنائز کیا تھا. تو ریکگنائز کیسے کیا جاتا ہے، اور اگر ریکگنائز نہ کریں تو پھر کیا ہوگا، ریکگنائز کے متعلق عام اصول کیا ہیں، اور ریکگنائز کرنے سے جو ہے وہ کیا رائٹس ملتے ہیں اور کیا ڈیوٹیز جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اگر UN کسی اسٹیٹ کو ریکگنائز کر لے تو اس کا سٹیٹس کیا ہوگا، یا ہر ریاست کا انڈیویجولی جو ہے دوسری ریاست کو یا نئی قائم ہونے والی گورنمنٹ کو ریکگنائز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس طرح جو ہے وہ ڈیجورو ریکگنیشن کیا ہوتی ہے، ڈیفیکٹو ریکگنیشن کیا ہوتی ہے، کنڈیشنل ریکگنیشن بھی ہوتی ہے، کولیکٹیو ریکگنیشن ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل لا کے اندر جو ہے یہ موجود ہیں. انٹرنیشنل لا ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. اور جب ایک ریاست دوسری ریاست کو ایز اے ساورن اسٹیٹ اور نیشنل اسٹیٹ ریکگنائز کر لیتی ہے تو کیا پھر وہ اس سے دستبردار بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انٹرنیشنل لا کا بہت بڑا موضوع ہیں. نیکسٹ ہے اسٹڈی آف اسٹیٹس سکسیشن. اسٹیٹ سکسیشن جو ہے یا گورنمنٹ سکسیشن جو ہے یہ بھی انٹرنیشنل لا کا ایک بہت بڑا موضوع ہے. اس کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں کہ واٹ از دا اسٹیٹ سکسیشن یا گورنمنٹ سکسیشن. تو ریاستی جانشینی اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی جانشینی کیا ہے. ایک گورنمنٹ کے بعد جب دوسری خاص طور پہ ریولوشن کے بعد یا بغاوت کے بعد یا ملٹری کو کے بعد جو ہے جب نئی گورنمنٹ قائم ہوتی ہے تو اس کے رائٹس کیا بنتے ہیں اور اس کے ڈیوٹیز کیا ہیں، اور ٹریٹیز کا اس میں کیا رول ہوتا ہے. جو سابقہ گورنمنٹ نے ٹریٹیز کیے ہوتے ہیں، کیا نئی قائم ہونے والی ریاست جو ہے ان ٹریٹیز کی پابند ہوگی یا کہ نہیں ہوگی. تو اسٹیٹ سکسیشن کے بارے میں بھی جو ہے انٹرنیشنل لا جو ہے وہ اس کا مطالعہ کا جو ہے یہ بنیادی طور پہ حصہ ہے. نیکسٹ ہے اسٹڈی آف اسٹیٹ ٹیریٹری. ریاست کا علاقہ کیا ہوتا ہے، ریاست کی باؤنڈریز کس طرح جو ہے وہ ڈیزائن کی جاتی ہیں، اور ریاست کس طرح علاقہ اپنا حاصل کرتی ہے، اور کس طرح ریاست کا علاقہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس طرح جو ہے وہ جو اسپیس ایریا ہے، جو فضائی حدود ہیں، اس کے اوپر ریاست کا کنٹرول کیسے قائم ہوتا ہے. اور اس طرح جو علاقائی سمندر ہے، جو ٹیریٹوریل سی ہے اس کا ہے، اس کے اوپر ریاست کا کنٹرول کیسے ہوتا ہے. اور ریاست کا جو حدود ہے، ریاست کی جب باؤنڈریز ہم تعین کرتے ہیں تو اس میں ریاست کی زمین بھی شامل ہوتی ہے، اس کا جو اسپیس ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کا جو ٹیریٹوریل سی ہے، علاقائی سمندر جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، یا اس میں جو میری ٹائم بیلٹ ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے، اور وہاں پہ جو ہے کانٹیننٹل شیلف اس کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسٹیٹ ٹیریٹری کی جو ہے وہ کا موضوع ہیں. اور انٹرنیشنل لاز سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹیٹس کی باؤنڈری کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، جو اس کی جو اسپیس باؤنڈریز ہیں وہ کیا ہیں، اس کی جو میری ٹائم بیلٹ کی باؤنڈریز ہیں، یا کنٹیننٹل شیلف کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے جس کو براعظمی ریت کہا جاتا ہے. تو انٹرنیشنل جو لا ہے وہ ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تعین کرتا ہے. تو یہ انٹرنیشنل لا کا بہت بڑا موضوع ہے، یہ اس کے اسکوپ میں شامل ہے. نیکسٹ ہے اسٹڈی آف ایکسٹریڈیشن. اسٹڈی آف ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل لا کا ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اس میں
ایکسٹریڈیشن کا مطلب ہوتا ہے تحویل ملزمان. تحویل ملزمان کیا ہے کہ جب ایک شخص جو ہے کسی ایک ریاست کے اندر کرائم کمٹ کرتا ہے اور فرار ہو کر وہ دوسری ریاست میں چلا جاتا ہے، تو جس ریاست کے اندر اس نے کرائم کیا ہوتا ہے وہ ریاست ڈیمانڈ کرتی ہے کہ چونکہ اس نے ہمارے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا اس کو ہمارے حوالے کیا جائے، کیونکہ سزا دینے کا اختیار وہی ریاست رکھتی ہے جس کے قانون کی خلاف ورزی کی ہوتی ہے. تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں، ایکسٹریڈیشن پر کس طرح عمل درآمد کیا جاتا ہے، اور اس کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اور انٹرنیشنل لاء کے اندر جو ہے یہ ایکسٹریڈیشن کا جو پورا پروسیس ہے، کیا اس کے لیے باقاعدہ طور پہ اسٹیٹس کے درمیان کوئی کنٹریکٹ ہونا ضروری ہے، کوئی ٹریٹی سائن ہونا ضروری ہے، یا اس کے بغیر بھی جو ہے ریاستیں ملزمان کو حوالے کر دیتی ہیں. تو یہ بھی انٹرنیشنل لاء کا جو ہے وہ بہت بڑا موضوع ہے. اس طرح جو ہے پولیٹیکل اسائلم ہے، سیاسی پناہ جس کو کہا جاتا ہے. تو ایک ریاست کے کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسری ریاست کے اندر جو ہے وہ سیاسی پناہ حاصل کر لیتے ہیں، اور ریاستیں پناہ کیوں دیتی ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں، اور پناہ دینے کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں، یہ بھی انٹرنیشنل لاء کا جو ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے. اس کے علاوہ جو ہے بہت اہم موضوع انٹرنیشنل لاء کا ہے وہ ہے اسٹڈی آف ڈپلومیٹک رولز. تو انٹرنیشنل لاء کے اندر جو ہے آپ جو ڈپلومیٹک رولز ہوتے ہیں، سفارتی عملے کے اصول و ضوابط جو ہوتے ہیں، سفارتکاری کیا ہوتی ہے، ڈپلومیٹک جو آفیسرز ہیں ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں، ڈپلومیٹس جو لوگ ہیں ان کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں، اور ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ کیا ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، اور لیٹر آف کریڈنس کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انٹرنیشنل لاء کا موضوع ہیں، اور انٹرنیشنل لاء جو ہے اس کے اندر ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو گویا جو ڈپلومیٹک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور جو اپوائنٹمنٹ آف ڈپلومیٹس ہے، اور ان کی جو امیونٹی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انٹرنیشنل لاء کے اندر شامل ہیں. تو انٹرنیشنل لاء ڈپلومیٹک رولز کو بھی اسٹڈی کرتا ہے. نیکسٹ کیا ہے، انٹرنیشنل ٹریٹیز. تو ریاستیں جو ہیں وہ آپس میں جو ہے مختلف جو ہے وہ ٹریٹیز سائن کرتی ہیں، جس طرح نیٹو ہے، سیٹو ہے، سینٹو ہے، وارسا پیکٹ ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ ٹرپل الائنس تھا، ٹرپل انٹینٹی ہے. تو ریاستیں اپنے دفاعی مقاصد کے لیے اور فوجی مقاصد کے لیے وقتاً فوقتاً جو ہیں مختلف ٹریٹیز جو ہیں وہ سائن جو ہیں وہ کرتی رہتی ہیں. تو یہ ٹریٹیز جو ہوتے ہیں یہ کیا ہیں، ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں، کس طرح ٹریٹیز ہوتے ہیں، ان کا پبلش کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے، اور کیا ان کا UN کے اندر رجسٹر ہونا بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے، اور کسی بھی ٹریٹیز کے جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کے کیا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہوتے ہیں، اور کس طرح جو ہے ان ٹریٹیز کی ریویژن کس طرح کی جاتی ہے، یا ان ٹریٹیز کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے. ان ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے انٹرنیشنل لاء جو ہے وہ ہمیں بنیادی معلومات فراہم کرتا ہے. تو گویا اسٹڈی آف ٹریٹیز جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل لاء کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور یہ اس کے اسکوپ کا حصہ ہے. نیکسٹ ہے اسٹڈی آف ڈسپیوٹس امنگ دا اسٹیٹس. تو ریاستوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ شہریوں کے معاملات سے مختلف نہیں ہوتے. جس طرح عام افراد کے درمیان دوستیاں بھی ہوتی ہیں، محبت بھی ہوتی ہے، دشمنی بھی ہوتی ہے، جنگیں بھی ہوتی ہیں، تو اسٹیٹس کے درمیان بھی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو ریاستوں کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، جو کنفلکٹس ان کے درمیان ہوتے ہیں، تو یہ ڈسپیوٹس کیا ہیں، اور ان ڈسپیوٹس کو کس طرح سالو کیا جاتا ہے. اس میں جو جوڈیشل طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، یا اور کوئی سیٹلمنٹ جو ہے وہ ان ڈسپیوٹس کی جاتی ہے. جیسا کشمیر ڈسپیوٹ ہے، اور سیکورٹی کونسل جو ہے اس نے جو ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا جو ہے کہا ہوا ہے. تو مختلف ڈسپیوٹس کو جو ہے UN کے ذریعے کس طرح حل کیا جاتا ہے، یا باقی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں ان کے ذریعے کس طرح حل کیا جاتا ہے، اور انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کو حل کرنے کے لیے سفارتکاری کیسے کام آتی ہے، یا جنگ باز کا جو ہے وہ جابرانہ طریقہ کار بھی استعمال کیے جاتے ہیں، ناکہ بندی کر دی جاتی ہے، اور انتقامی کارروائیاں ریاستیں کرتی ہیں. تو یہ کیا ہیں، ان کے بارے میں انٹرنیشنل لاء کیا کہتا ہے. تو یہ بھی جو ہے انٹرنیشنل لاء کا ایک اہم موضوع جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. اس طرح جو ہے اسٹڈی آف لاز آف وار. عام طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ اور محبت کے اندر جو ہے کوئی قانون نہیں ہوتا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ محاورے کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جنگوں کے باقاعدہ طور پہ قوانین ہوتے ہیں، جنگوں کے باقاعدہ طور پہ لاز ہوتے ہیں، اور جنگوں کے اندر ان لاز کو
فالو کرنا پڑتا ہے۔ جب کسی جنگ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جنگ جائز تھی یا ناجائز تھی، تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ لاس جو جنگوں کے بارے میں بنائے گئے ہیں، کیا ریاستوں نے ان کو فالو کیا ہے یا کہ نہیں کیا۔ تو ایسی اسٹیٹس، ایسی وارز جس میں جنگی قوانین کو فالو نہیں کیا جاتا، تو ایسی جنگوں کو عام طور پہ غیر قانونی جنگیں کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے مثلا الٹیمیٹم دینا، جنگ سے پہلے الٹیمیٹم دینا، یہ لا ہے اور ریاستوں کو اس لا کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ اس طرح جو ہے جنگ کے دوران جو ہے شہری آبادی کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ نہ بنانا، فصلوں کی حفاظت کرنا، اور میٹھے پانی کے جو کنویں ہیں یا میٹھا پانی جو ہے اس کو ضائع نہ کرنا، یہ بھی جنگی قوانین کے اندر شامل ہے۔ تو انٹرنیشنل لاز جو ہے بتاتے ہیں کہ جو لاز آف وار ہیں وہ کیا ہیں، اور لاز آف وار کی منظوری کہاں سے دی جاتی ہے، زمینی جنگ کے اندر کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، یا بحری جنگ کے اندر کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یا فضائی جنگ جو ہے کیسے ہوتی ہے، جنگی جرائم کون کون سے ہوتے ہیں، تو جنگی جرائم کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل لا کا حصہ ہیں۔ اس طرح جو ہے نیکسٹ انٹرنیشنل لا کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اسٹڈی آف نیوٹرلٹی، غیر جانبداری۔ تو جب ریاستوں کے درمیان جنگ لڑی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ ریاستیں جو ہیں اپنے آپ کو نیوٹرل ڈکلیئر کر دیتی ہیں کہ وہ اس میں کسی بھی فریق کا حصہ نہیں بنیں گی۔ تو جب کوئی ریاست اپنے آپ کو نیوٹرل ڈکلیئر کر دیتی ہے تو اس کو انٹرنیشنل لاز کی طرف سے کچھ رائٹس حاصل ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ ڈیوٹیز بھی آتی ہیں۔ تو یہ بھی انٹرنیشنل لا کا ایک اہم موضوع ہے۔ نیکسٹ ہے اسٹڈی آف بلاکیڈ۔ تو ناکہ بندی، سمندری ناکہ بندی جو ہے اسٹیٹس کر دیتی ہیں۔ تو ناکہ بندی کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ اور اسٹڈی آف کنٹرابینڈس آف وار، جنگ کے اندر ممنوعات، جنگی ممنوعات کیا ہوتی ہیں، کہ جنگ کے اندر کون کون سے کام آپ نہیں کر سکتے، کون سی چیزیں نہیں کر سکتے، تو اس کے بارے میں بھی انٹرنیشنل لاز موجود ہیں۔ تو یہ بھی اسٹڈی آف کنٹرابینڈس آف وار یہ بھی موجود ہے۔ اور آخر میں ہے اسٹڈی آف اسلامک انٹرنیشنل لا۔ تو انٹرنیشنل لا کے اندر جو ہے جہاں پہ ہم اسٹیٹس کے بنائے ہوئے قوانین کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم اسلامک انٹرنیشنل لا کا بھی مطالعہ کرتے ہیں کہ اسلامک انٹرنیشنل کیا ہے، اور دین اسلام جو ہے اس نے ریاستوں کے درمیان تعلق کو قائم رکھنے کے لیے کیا رولز اینڈ ریگولیشن دیے ہیں، زمانہ امن کے کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، زمانہ جنگ کے کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہیں۔ تو گویا اسٹڈی آف انٹرنیشنل اسلامک لا از آلسو پارٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن۔ یہ سارے موضوعات جو ہیں یہ انٹرنیشنل لا کا اسکوپ جو ہیں یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز ود نواز وڑیچ، آپ نے انٹرنیشنل لا کے اوپر جو ہے جو کہ انٹرنیشنل ریلیشن کا ایک بہت بنیادی موضوع ہے اس کو جو ہے وہ ابھی آپ نے دیکھا۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ہر ویڈیو کے اندر جو ہے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فیڈ بیک سے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوتی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو اس میں کوئی غلطی کوتاہی نظر آتی ہے تو پھر ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کا موقع مل جاتا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ کا فیڈ بیک جو ہے جو کمنٹس کی شکل میں آتا ہے اس کا ہم جو ہے وہ منتظر رہتے ہیں۔ ایک اور بات آپ سے کہنی ہے کہ بعض اوقات جب ہم فیڈ بیک کا کہتے ہیں تو بعض لوگ جو دوست ہیں، ہمارے سبسکرائبرز ہیں یا ہمارے ویسے جاننے والے ہیں، تو وہ واٹس ایپ کے اوپر اپنا فیڈ بیک دے دیتے ہیں یا میسج کے اوپر اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر نہ دیا کریں معذرت کے ساتھ، اور یا کال کر کے نہ اپنا فیڈ بیک دیں، بلکہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے اپنا فیڈ بیک دیں۔ یوٹیوب کے اوپر فیڈ بیک دیں گے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ جو ہے ہم اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا اس کی زیادہ اہمیت بنتی ہے۔ تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ یوٹیوب کے جو ان باکس ہے جہاں پہ آپ میسیج لکھ سکتے ہیں، وہاں پہ جو ہے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اور حصول علم کے جس سفر کے اوپر آپ گامزن ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔